आखिरी जंग बाय अबू याह्या एपिसोड 10। हमजा जमीला के घर आया हुआ था। सारा ने इसी दिन इसे फोन करके बुला लिया था। इसका ख्याल था कि सारा कुछ नाराज होगी या जमीला इससे कुछ कहेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जमीला इससे ऐसे मिली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन सब ने बड़ी खुशदिली से इसका इस्तकबाल किया। कुछ देर बैठकर दोनों अपने घर रवाना हो गए। गाड़ी में बैठते ही सारा ने हमजा से कहा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। आप ठीक कह रहे थे। मुझे चच्ची से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपसे भी बहस नहीं करना चाहिए थी। नहीं भई, ज़्यादती तो तुम्हारे साथ हुई थी और मैं तो बस ये समझा रहा था कि अम्मी से उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो किसी की नहीं सुनती। अब्बू भी इनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बस इस वक्त मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मगर मैं अब आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं भी अम्मी से बात करूँगा कि आइंदा वो तुम पर हाथ ना उठाएं, ना तुमको बुरा भला कहें। नहीं नहीं, अब आप कुछ मत बोलिएगा। आप इनसे बात करेंगे तो हमारे घर का छठा शख्स हरकत में आ जाएगा। मैं इनसे खुद मामला कर लूँगी। ये छठा शख्स कौन है? हमजा ने हैरत से कहा। आप नहीं जानते? सारा ने हंसते हुए कहा। चलो छोड़ो, तुम हंसती रहा करो। हंसते हुए तुम अच्छी भी लगती हो। सारा हंसती रही। वो सोच रही थी कि अब्दुल्ला साहब की बात ठीक थी। कम अज कम इसकी गाड़ी से तो वो छठा शख्स रुखसत हो गया था। अब इसे घर से भी इस छठे शख्स को निकालना था। सारा हमजा के साथ घर के अंदर दाखिल हुई तो इसकी सास हस्बे मामूल लाउंज में बैठी हुई थी। इसके चचा शफकत भी वहीं मौजूद थे। इसने अंदर आते ही पहले चचा को सलाम किया और इनके सामने सर झुका दिया। उन्होंने जिस बुरी तरह से अपनी भतीजी को अपनी बीवी के हाथों पिटते देखा था, इसके बाद इनका दिल इसके लिए पहले ही बहुत नर्म था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। इसकी सास ने दूर से ये मंजर देखा और नफरत से मुंह फेर लिया। सारा ने सास को देखा। वो ससुर के पास से सीधी सास के पास गई और इनके कदमों में बैठकर इनके दोनों हाथ पकड़ लिए। उन्होंने हाथ छुड़ाने चाहे, मगर वो जोर से पकड़कर बोली, चची मुझे माफ कर दें। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे ऊंचे लहजे में बात की। मैं आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सास ने इसे कोई जवाब नहीं दिया और बेटे से मुखातिब होकर बोली, तुम्हारी मजाल कैसे हुई इस बदजात को मेरे घर में लाने की? मैंने तुमको मना किया था कि इस घर में ये दोबारा नहीं आएगी। चची, ये मुझे नहीं लाए, मैं खुद आई हूँ आपसे माफ़ी मांगने। आप मुझे बस एक दफ़ा माफ़ कर दें, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। हमजा के बजाय सारा ने कहा और फिर सास के पांव पकड़कर रोने लगी। सास की समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। इसने जबरदस्ती सारा की गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और ये कहते हुए अपने कमरे में चल पड़ी। इसकी माँ इसे एक दिन भी नहीं रख सकी। ड्रामाबाजी सिखाकर वापस भेज दिया। हमजा और शफकत दोनों इसे पांव पटकते हुए कमरे की तरफ जाता देखते रहे। हमजा सारा के पास आया और इसे जमीन से उठाते हुए अपने वालिद से कहा, अब्बू, अम्मी बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही हैं। हाँ बेटा, मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम परेशान ना हो। अभी वो गुस्से में है। एक आध दिन में वो ठीक हो जाएगी। तुम सारा को अपने कमरे में ले जाओ। ये कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। शफकत ने सख्त लहजे में अपना हतमी फैसला सुना दिया। मैं आपकी खुशी के लिए आपकी भतीजी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। अब मैं इस डाइन को कैसे इस घर में आने दूं? समीना की इस बात पर शफकत को लम्हे भर के लिए बहुत गुस्सा आया, मगर वो खामोश हो गए। वो काफी देर से समीना को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो मानकर नहीं दे रही थी। आखिरकार वो नरमी से बोले, देखो बेगम, तुम भी जानती हो कि सारा ने तुमसे ऐसे बात की तो इसकी वजह क्या थी। इसके बाद जो तुमने इसके साथ किया वो मेरी आंखों देखी बात है। मगर तुम फिर भी नाराज थी तो बहरहाल वो तुमसे पांव पकड़कर माफी मांग चुकी है। अगर तुम इसे घर से निकालोगी तो याद रखना, वो मेरी भतीजी से बढ़कर अब तुम्हारे इकलौते बेटे की बीवी है। वो इस ज्यादती को देखकर तुमसे सारी जिंदगी के लिए बदगुमान हो जाएगा। जो जंग तुमने शुरू की है, इसका पहला निशाना यकीनन तुम्हारी बहू बनेगी, लेकिन दूसरा निशाना तुम खुद बनोगी, और वो भी अपने बेटे के हाथों। शफकत ने समीना का कमजोर पहलू इसके सामने रख दिया। बहू से लाख दुश्मनी सही, बेटा बहरहाल समीना को बहुत अजीज था। वो खामोशी से कुछ सोचने लगी। अगले दिन दाऊद एक दफा फिर अब्दुल्ला के साथ इसकी स्टडी में मौजूद था।
چائے سے فارغ ہو کر عبداللہ نے اس سے کہا، میرا خیال ہے اب آپ اطمینان سے اپنی وہ داستان شروع کر سکتے ہیں جس کا کل آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ جی، میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو صدوق اور اس کے پردادا فارس کی داستان سناؤں گا۔ یہ داستان صدوق نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے لکھی تھی۔ یہ ان کے پردادا فارس سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ فارس حضرت عیسیٰ پر براہ راست ایمان لانے والے ایک شخص تھے۔ جی مجھے یاد ہے، آپ شروع کیجئے۔ یہ اس وقت کی داستان ہے جب رومیوں کے خلاف یہودیوں کی پہلی بغاوت کے بعد یہودی تباہ و برباد ہو چکے تھے، مگر یہودی سنبھلنے کی بجائے اگلی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں صدوق کے پردادا فارس اس کے ہاں آئے۔ اس کی تفصیل اس داستان میں بیان ہوئی ہے۔ یہ پس منظر بیان کر کے داؤد دستاویز پر لکھی اس داستان کو بیان کرنے لگا۔ میرا نام صدوق ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اسے کیوں لکھ رہا ہوں۔ اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوگا؟ مگر شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پردادا نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس نے آج موجود بہت سے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اس داستان کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تاکہ شاید بعد میں یہ کسی اور کی آنکھیں کھولنے کا سبب بن جائے۔ میرا تعلق ایک ربی یہودی عالم خاندان سے ہے۔ میرے باپ دادا اور پردادا سب یہودی عالم تھے۔ جس دور میں ہم زندہ ہیں وہ ہماری تاریخ میں مصیبت اور بدبختی کا سب سے بڑا دور ہے۔ شاید بلکہ یقیناً جس ہستی کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا تھا اس کی بات بالکل درست ہے۔ ہم اس وقت میں زندہ ہیں جب بانجھ عورتیں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں، اور جو حاملہ ہیں اور دودھ پلانے والیاں ہیں وہ مسیح کے الفاظ میں قابل افسوس ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ میں اپنے باپ دادا کی طرح ابن مریم کو جھوٹا اور جادوگر ہی سمجھتا تھا۔ اپنے سارے مصائب کا حل یہی سمجھتا تھا کہ ہم رومیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ ہم پر بدترین ظلم کر رہے تھے۔ مگر ایک روز میرے خیالات بالکل بدل گئے جب میں نے اپنے دادا کے پاس ایک بہت بزرگ شخص کو دیکھا جو ان سے ملنے آئے تھے۔ میرے دادا ان بزرگ کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ وہ دن وہ لمحہ مجھے آج کئی برس گزرنے کے بعد بھی یاد ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ صدوق کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور دادا ایک بزرگ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نو عمر صدوق کے لیے یہ منظر قدرے عجیب تھا۔ اس کے والد اور دادا دونوں یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ علاقے کے سارے لوگ ان کی عزت کرتے اور ان کی نگرانی ہی میں مذہبی رسوم سر انجام دیتے تھے، اس لیے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ مگر یہ دونوں اس بزرگ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ پھر یہ بزرگ بھی صدوق کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ لمبا قد، چھریرا بدن، سفید بال، مگر آنکھوں میں زندگی کی چمک اور چہرے پر جھریوں کے باوجود ایک رونق تھی۔ ان کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ صدوق کو وہ دیکھتے ہی اچھے لگے۔ اس کی ماں نے اسے دودھ کا گلاس دے کر یہ کہتے ہوئے اندر بھیجا تھا کہ ابھی ابھی کوئی اجنبی مہمان ملنے آیا ہے۔ چنانچہ وہ ماں کے کہنے پر گلاس لے کر اندر آیا تو اس بزرگ کے سامنے اپنے باپ اور دادا کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اس نے دھیرے سے بزرگ کو سلام کیا اور ان کی خدمت میں گلاس پیش کیا۔ بزرگ نے گلاس تھامتے ہوئے اس سے سوال کیا، تم کون ہو بیٹا؟ صدوق سے قبل ہی اس کے والد نے جواب دیا، دادا، یہ میرا اکلوتا بیٹا صدوق ہے، اب یہی ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہے۔ صدوق، میرے بچے، میرے خاندان کی آخری نشانی۔ یہ کہتے ہوئے ان بزرگ نے صدوق کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے خوب بھینچ کر پیار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ صدوق کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس اپنے دادا سے واقف تھا، اس کے والد کے کوئی دادا زندہ ہے یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ صدوق کے دادا نے صدوق سے بزرگ کی والہانہ محبت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا، چچا جان، یہی اب ہمارے خاندان کی نشانی بچا ہے۔ بغاوت میں ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ رومیوں نے چن چن کر یہودیوں کو مارا تھا۔ ہمارا خاندان ہی ختم نہیں ہوا، لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے، بچے والدین کے سامنے ذبح کیے گئے، عورتوں کی عصمت سرے بازار لوٹی گئی۔ جو زندہ بچے غلامی اور ذلت کی زندگی کے سوا ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ لاکھوں یہودی مرد و زن کو رومیوں نے غلام بنا لیا اور روم کی پوری سلطنت میں ان غلاموں کو پھیلا دیا۔
اور سب سے بڑھ کر خداوند کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ صدوق کا دادا دلدوز لہجے میں یروشلم کی تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ صدوق نے یروشلم کی تباہی کا ذکر کئی دفعہ سنا تھا، اور آج کل تو اس تباہی کا ذکر ہر یہودی کے گھر میں تھا۔ یہودی رومیوں سے شدید نفرت کرنے لگے تھے، اور ان سے انتقام لینے اور ان کو فلسطین سے باہر نکالنے کے جذبے میں یہودی کے دل میں بسا ہوا تھا۔ مگر صدوق کو آج یہ پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ تباہی اس قدر بڑے پیمانے پر آئی تھی۔ وہ بزرگ کے پہلو میں بیٹھا خاموشی سے اپنے دادا کی بات سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ یہ بزرگ اس کے دادا کے چچا ہیں۔ تو بیٹا تم کیسے بچے؟ بزرگ نے صدوق کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ پورے خاندان میں صرف میں ہی ایک شخص تھا جو زندہ بچ گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بغاوت سے ذرا پہلے میری والدہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے یہاں اس دور افتادہ بستی میں آئی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت یروشلم میں ہوتی تو ہم دونوں بھی باقی لوگوں کی طرح مار دیے جاتے۔ اب تو اس واقعے پر نصف صدی کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر یروشلم سے جان بچا کر فرار ہو جانے والے جو بچے کچے لوگ تھے، انہوں نے ظلم اور بربریت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کا تصور کر کے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رومی فوجی وحشی بھیڑیے بن کر حملہ آور ہوئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ صدوق کے دادا خاموش ہوئے تو اس کے والد پوری شدت کے ساتھ بولے، دادا، رومیوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ بزرگ نے صدوق کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اس کے والد کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا تم انتقام کیا لوگے؟ انتقام تو لیا جا رہا ہے۔ صدوق کے والد نے حیرت زدہ لہجے میں بزرگ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ہم نے رومیوں کا کیا بگاڑا تھا جس کا وہ ہم سے انتقام لیں گے؟ انہوں نے باہر سے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیا، یونانی اور رومی تہذیب اور نظام کو ہم پر مسلط کیا، ہماری ریاستوں کو باج گزار بنا دیا، اپنے مسلط کردہ حاکموں کے ذریعے سے ہمیں غلام بنایا، ہم پر انتہائی ظالمانہ ٹیکس لگائے، باہر سے آئی ہوئی یونانی اقلیت کو ہم پر ترجیح دی، ان کے ذریعے سے ہم پر فسادات مسلط کرائے گئے، مقدس ہیکل کو لوٹا گیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا گیا، آخر تنگ آ کر ہمارے آباء و اجداد نے بغاوت کر دی۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے اپنی پوری طاقت سے ہم پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پچھلے 50 برسوں سے ہم کچلے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ صدوق کے والد نے اپنی گفتگو میں رومیوں اور یہود کے درمیان پچھلی 1 صدی سے جاری تنازع کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا۔ بزرگ تحمل سے اس کی بات سنتے رہے اور پھر بولے، میں نے یہ نہیں کہا کہ انتقام رومی لے رہے ہیں، رومی تو استعمال ہو رہے ہیں، انتقام تو خدا لے رہا ہے۔ کیا؟ صدوق کے والد نے قدرے غصے سے کہا، خدا انتقام لے رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خداوند کا گھرانہ ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم خدائے واحد کے نام لیوا ہیں، ہمیں خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم نہ ہوں تو دنیا سے خدا کا نام مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا، اس کے باوجود خدا ہم سے انتقام لے رہا ہے، ہمارے خلاف بت پرست رومیوں کا ساتھ دے رہا ہے، لگتا ہے کہ آپ بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہیں۔ بزرگ صدوق کے والد کی اس بدتمیزی کے جواب میں ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر صدوق کو دیکھتے ہوئے بولے، میں اتنا ہی بڑا تھا یا شاید اس سے کچھ بڑا ہوں گا جب۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور صدوق کے دادا کی طرف نظر کرتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولے، تمہارے دادا اور میرے والد کو مخاطب کر کے مسیح ناصری نے یہ کہا تھا کہ تم ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر مت کرو، میرا رب چاہے تو پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپ اس جادوگر سے واقف ہیں جو بدروحوں کی مدد سے کرشمے دکھاتا تھا اور عوام الناس کو بیوقوف بنا کر ہمارے مذہب اور روایات سے بھڑکاتا تھا؟ اس وقت ہمیں رومیوں کے خلاف یہودیوں کے اتحاد کی کتنی ضرورت تھی، مگر اس جھوٹے نبی نے عوام کو گمراہ کر دیا۔ کتنے معصوم یہودی اس سے متاثر ہو کر ہم سے کٹ چکے، کہیں عام بھی تو۔ صدوق کے دادا نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وسوسے کے ناگ لہرانے لگے، اور کچھ دیر قبل گھر آنے والے جس بزرگ کو وہ اپنے پرکھوں میں سے سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے، وہ ایک بھٹکا ہوا شخص نظر آنے لگا اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں،
میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کے اس عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس پر ایمان لے آئے۔ تو آپ ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کی قوت تقسیم ہوئی۔ یہ گمراہ اور بزدل لوگ ہمارے ساتھ مل کر رومیوں سے لڑنے کے بجائے ان رومیوں کو ایک جادوگر پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ صدوق کے والد نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنے لہجے کو درست کرو۔ بزرگ نے بآواز بلند کہا، ان کے لہجے میں جلال تھا۔ تمہارے آبا و اجداد نے مسیح ناصری کے خلاف یہی لہب و لہجہ اختیار کیا تھا، اسے جھوٹا کہا، جادوگر کہا، اس کی تکذیب اور آخر میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی جرم کا تم سے انتقام لیا گیا ہے، اسی گناہ کی تمہیں سزا دی گئی ہے، اور اگر تم مسیح پر ایمان نہیں لائے تو ایک دفعہ پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ مسیح نہیں تھا، وہ مسیح نہیں تھا، وہ کیسر کا مال کیسر کو دینے کی بات کرتا تھا، وہ آزادی کی بجائے غلامی کی طرف بلاتا تھا۔ ہم جس مسیح کے منتظر ہیں وہ ایک فوجی جرنیل ہے، وہ ہمارے دشمنوں سے جنگ کرے گا، وہ ہم کو رومیوں سے نجات دے گا۔ اس کی قیادت میں ہم یروشلم کو فتح کریں گے، مقدس ہیکل کو تیسری دفعہ پھر تعمیر کریں گے، پھر دوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ صدوق کے والد نے پورے جوش و خروش سے بزرگ کی تردید کی، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ مسیح نے کیا کہا تھا۔ بزرگ نے پرجلال لہجے میں سے جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے یقیناً جنگ کی بات نہیں کی تھی، قیصر سے بغاوت پر نہیں اکسایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم فوجی طاقت میں کسی طور رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہی رہ جاتی ہے کہ ہمارے پاس خدا کی مدد اور نصرت اترے۔ مگر جس اخلاقی پستی میں ہم یہودی اس دور میں اور آج کے دن تک کھڑے ہیں، خدا کی نصرت کسی طور پر بھی ہم کو نہیں مل سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بلایا تھا، اپنے ایمان کو درست کرنے کو کہا تھا، دین کی حقیقی روح سے روشناس کرایا۔ چچا، آپ کس ایمان اور کس حقیقی روح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں، مگر مسیح کے پیروکار اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا یہی وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، یہ مسیح کی دعوت ہرگز نہ تھی، وہ تو ایک خدا پر ایمان کی دعوت دیتے تھے، وہ خود کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا پیغمبر کہتے تھے۔ یہ تو بعض نادانوں نے ان کے معجزات دیکھ کر ان کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی تھی، جس کی تردید کے لیے انہوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے سے وہ سارے معجزات ظاہر کروا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ان کا نہیں اللہ کا کام ہے۔ ہم سب جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو یہی دعوت دنیا کو دے رہے تھے، مگر پھر پال نامی ایک شخص نے مسیحت کا لبادہ اوڑھا اور اسے بدنام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ مگر یہ گمراہی ہے۔ میری زندگی اس کام کے لیے وقف ہے کہ میں دنیا بھر میں گھوم کر اس غلط عقیدے کی تردید کروں اور لوگوں کو مسیح کا درست پیغام پہنچاؤں، اور اس غلط فہمی کو دور کروں جو پال اور اس کے گمراہ پیروکار مسیح کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔ تو پھر مسیح کی دعوت کیا تھی؟ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا۔ مسیح کی دعوت وہی تھی جو سارے انبیاء کی دعوت تھی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت۔ مگر ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، صدوق کے بابا نے ترنت جواب دیا۔ مانتے ہو مگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضا اخلاق ہے، عمل صالح ہے، نیکی ہے، رحم ہے، صبر ہے، رواداری ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر بولے، تم بھی یہودی عالم ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہودی عالموں نے ایمان اور اخلاق کی اصل دعوت کو چھوڑ کر چند ظاہری اعمال اور رسومات کو اصل دین بنا دیا ہے؟ ایمان، رحم، ہمدردی کی بجائے جھوٹ، ظلم، بہتان، دنیا پرستی اور حب جاہ کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے یہودی قیادت کی اس روش پر سخت تنقید کی، جس پر وہ ان کے دشمن ہو گئے، ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ چنانچہ خدا نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہود کے شر سے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بچوں، اس بات کو سمجھو اور عیسیٰ پر ایمان لے آؤ، صبر کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جب دنیا کا سردار آئے گا تو یہی رومی اس مقدس سرزمین سے نکل کر بھاگیں گے۔ پتہ نہیں دنیا کے کس سردار کی آپ بات کر رہے ہیں جو عرب سے آئے گا۔ عرب میں تو اجٹ اور گنوار صحرائی لوگ رہتے ہیں،
ان کو دنیا کی کیا خبر؟ رہے رومی تو وہ اب اس سرزمین سے ضرور بھاگیں گے۔ برقو خبا کی شکل میں ہمارا مسیح آ گیا ہے، ہمیں اپنا مسیح مل چکا ہے۔ ہم اس کی قیادت میں رومیوں سے لڑیں گے اور ان کو شکست دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ میرے بچوں، یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ مسیح نے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتایا تھا کہ یروشلم تباہ ہو جائے گا، فوجیں اسے گھیر لیں گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تم لوگوں نے نصف صدی سے پہلے بغاوت کی تھی اور اس کے بعد آنے والی تباہی دیکھ لی۔ اب کرو گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا۔ اب وہ نتیجہ نہیں نکلے گا، اب ہمارے ساتھ مسیح ہے، ہم ارد گرد کے سارے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں یروشلم پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ صدوق کے والد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اس کے اعتماد پر فارس نے نرمی سے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ میرے بچے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ برقو خبا کوئی سیاسی لیڈر ہے جس نے مسیح ہونے کا ناٹک کر لیا ہے۔ اب کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کی نہیں بلکہ صرف اور صرف عرب کے سردار کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ سو اب عرب کا عظیم سردار ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالغرض مسیح آ جائیں اور تمہارے ساتھ ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل کام پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایمان اور اخلاق سے تمہارا دامن بھرا ہونا چاہیے، تب خدا کی نصرت آتی ہے، ورنہ مسیح تو پہلے بھی آیا تھا، لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو عذاب آ گیا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو تم ہر بڑی طاقت کو شکست دے دو گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں، اور یقیناً نہیں ہے، تو ایمان و اخلاق سے آج بھی اتنے ہی دور ہو جتنے مسیح کی آمد کے وقت تھے۔ تو یاد رکھنا، رومیوں جیسی بڑی طاقت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ صدوق کے والد نے بزرگ کی بات سن کر حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ بزرگ اس کی پرواہ کیے بغیر بولتے رہے۔ تمہیں بغاوت کا بہت شوق ہے، تم شاید نہ جانتے ہو، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہود کی اس پہلی بغاوت کے بعد جو یہود قیدی بنا کر رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے دوسری دفعہ پھر بغاوت کی تھی، مگر ایک دفعہ پھر بغاوت کچل دی گئی اور لاکھوں یہودی پھر مارے گئے۔ خدارا، اپنی تباہی کا سامان مت کرو، ایمان لاؤ، اپنے اخلاق بہتر بناؤ اور عرب کے سردار کا انتظار کرو، ورنہ ایک اور بڑی تباہی تمہارا مقدر بنے گی۔ بند کرو یہ بکواس گمراہ بڈھے۔ صدوق کا والد آپے سے باہر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی عرب کا سردار نہیں آئے گا، تمہارا جادوگر تم سے جھوٹ بول کر گیا تھا۔ ہمارا مسیح آ گیا ہے، برقو خبا ہے اس کا نام، ہم جنگ کریں گے اور جیت کر رہیں گے۔ تمہاری مرضی، تم لوگ ایک دفعہ پھر برباد ہونا چاہتے ہو تو جو چاہے کرو، میرا کام سمجھانا تھا، دعوت دینی تھی، تم میرے بھائی کی اولاد تھے، مجھے تمہارا پتہ چلا تو یہاں چلا آیا، اب تم تباہ ہونا چاہتے ہو تو جیسے تمہاری مرضی۔ بزرگ نے کھڑے ہوتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ صدوق کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ بزرگ چلے گئے، مگر میرے دل میں ان کی باتیں سن کر عجیب احساسات پیدا ہو گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں اور میرے والد اور دادا بالکل غلط ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میرے والد اور دادا آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان سے نظریں بچا کر گھر سے باہر نکلا اور بستی سے باہر جانے والے راستے پر ان بزرگ کی تلاش میں چل پڑا۔ بستی سے باہر وہ مجھے مل گئے، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پردادا کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا نام فارس تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہودی ربیوں کے خاندان سے ہونے کے باوجود عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے زمانے اور حالات کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ جو کچھ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اور جو میرے پردادا نے مجھے بتایا، وہ ہر بحر پورا ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے پردادا کی بات پر اس وقت بھی یقین آ گیا تھا جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی زندگی کے واقعات اور پیشن گوئیاں مجھے سنائی تھیں، اور اب جب میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں، میرا یقین اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ جو باتیں اس وقت تک پوری نہیں ہوئی تھیں وہ اب پوری ہو گئی ہیں۔ داؤد یہیں تک پہنچا تھا کہ عبداللہ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ داؤد، یہ سب بہت دلچسپ اور اہم ہے، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ گفتگو متعین طور پر کس زمانے میں ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر بھی میں واضح رہوں۔ جی، آپ کا سوال درست ہے،
میرے لیے بھی یہ بات بہت اہم تھی کہ اس وقت کس وقت اور کس زمانے کا حوالہ دیا جا رہا تھا۔ جیسا میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد یہود نے رومیوں کے خلاف ایک زبردست بغاوت کی تھی۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے رومی حکمران نیرو نے جرنیل وسپالین سیم کو بھیجا تھا، جس کے بیٹے ٹائٹس نے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور یروشلم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جی، اس بغاوت میں لاکھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا اور زبردست تباہی پھیلی تھی، مگر یہودی اس عظیم تباہی کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے، کیونکہ جو کچھ آپ نے مجھے غرناطہ میں بتایا تھا اور جو کچھ اس تحریر میں صدوق نے لکھا ہے وہ ایک ہی بات ہے، یعنی یہود اپنی تباہی کی اصل وجہ کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ وہ رومیوں کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ فراموش کر چکے تھے کہ یہ ظلم و ستم دراصل ان کی اخلاقی پستی کی بنا پر اللہ کا عذاب بن کر ان پر نازل ہوا ہے۔ یہود بغاوت اور جنگ کو نجات کا راستہ سمجھ رہے تھے، مگر سمجھانے والے ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ نجات کا راستہ ایمان اور اخلاق کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ غلبے کے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود بخود پیدا کر دیں گے، مگر یہود ان سمجھانے والوں کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بدترین تباہی کے بعد بچے کچے یہود کی اگلی نسل جب اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھی تو اس نے دوبارہ شدید بغاوت کر دی۔ اس دفعہ ان کے لیڈر برکو خبا نے مسیحا ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جی ہاں، یہی یہود کا بنیادی مسئلہ تھا۔ عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جس مسیح کا انتظار صدیوں سے کر رہے تھے، اس کا نقشہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ایک فوجی جرنیل ہوگا جو رومیوں سے لڑ کر ان کو غلبہ اور اقتدار دلائے گا۔ جب سیدنا مسیح تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے اصل قانون کے مطابق ان کو ایمان و اخلاق کی دعوت دی۔ وہ لوگ اگر یہ دعوت اسی طرح قبول کرتے جس طرح مکہ میں صحابہ کرام نے قبول فرمائی تھی، تو واقعی صحابہ کرام کی طرح ان کو بھی غلبہ اور اقتدار دے دیا جاتا۔ مگر یہودی لیڈرشپ کو یہ لانگ روٹ کچھ پسند نہیں آیا۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے اس کی تائید کی۔ ہاں، یہ لانگ روٹ کبھی کسی کو پسند نہیں آتا۔ ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ سیدنا مسیح چونکہ پیغمبر تھے، اس لیے اس متکبرانہ روش کے جواب میں انہوں نے یہودی لیڈرشپ کی اخلاقی حیثیت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو بچا لیا، لیکن یہود مستحق عذاب ہو گئے۔ جی ہاں، یہ عذاب جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے پیش گوئی کر دی تھی، یروشلم کی تباہی کا سبب بن گیا، مگر یہود ابھی بھی اصلاح پر تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ جس زمانے کا صدوق ذکر کر رہا ہے، اس زمانے میں ان کی اگلی نسل اپنی اصلاح کرنے کی بجائے بغاوت پر تیار ہو گئی۔ برکو خبا کی شکل میں ایک لیڈر ان کو مل گیا۔ جس زمانے میں صدوق کو اس کے دادا کے چچا ملے، وہ وہی زمانہ تھا جب برکو خبا کی بغاوت شروع ہو چکی تھی اور ابتدا میں کئی علاقوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، اور یہود کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ مسیح ہے جو ان کو رومیوں سے نجات دلائے گا۔ مگر صدوق کے پردادا نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ بغاوت ایک اور بڑی تباہی پر ختم ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا کر رخصت ہوئے تھے۔ ایمان و اخلاق کے بغیر کوئی غلبہ ممکن نہیں۔ چنانچہ بعد میں ان کی بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور اس بغاوت کے بعد بچے کچے یہود کو مکمل طور پر فلسطین سے نکال دیا گیا اور ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہو گئی۔ چنانچہ اسی جلاوطنی کے عالم میں صدوق نے یہ ساری داستان لکھی، جو بعد میں نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی میں آخری شخص نے اس میں اضافہ کیا اور پھر ان کو ان غاروں میں محفوظ کر دیا جہاں سے میں نے ان کو دریافت کیا تھا۔ چلیے پھر آگے کی داستان سنائیے، عبداللہ نے پرشوق انداز میں کہا۔ وہ یہ داستان سننے کے لیے بہت بے چین تھا۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم باقی بات کل کر لیں؟ دراصل سفر کی تکان یا نہ جانے کس بد احتیاطی کی بنا پر مجھے کچھ بخار محسوس ہو رہا ہے۔ پھر آپ ایسا کیجیے کہ 1-2 دن مکمل آرام کیجیے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں آرام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 1-2 دن میں آپ سے بہتر ہونے کے بعد ملیں گے۔ میں آپ کو ہوٹل چھوڑ آتا ہوں۔ سارا دن گھر میں اکیلی ہی رہی تھی۔ اس کی ساس سمینہ دن بھر باہر گئی ہوئی تھی۔
اسے نہیں اندازہ تھا کہ واقعی ان کی کوئی مصروفیت تھی یا پھر اس کے لوٹ آنے کی بنا پر وہ گھر سے دور رہنا چاہتی تھی۔ سہ پہر کے وقت اس نے ملازموں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر لوٹ آئی ہیں اور عادت کے مطابق باہر لان میں بیٹھ کر چائے کا انتظام کر رہی ہیں۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور اپنی نگرانی میں بہت اہتمام سے چائے بنوا کر ان کے لیے لان میں لے آئی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے برا سا منہ بنایا مگر کچھ کہا نہیں۔ انہیں چائے دے کر وہ واپس نہیں گئی بلکہ وہیں بیٹھ گئی۔ ساس کا منہ پھولا ہوا تھا، وہ نرمی سے بولنے لگی، چچی میں اپنی بدتمیزی پر آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی بڑائی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ آپ واقعی بہت عظیم ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود حمزہ کی ضد پر میرے رشتے کے لیے حامی بھری۔ ہم لوگ آپ کے سٹیٹس کے نہیں تھے، پھر بھی آپ نے مجھے برداشت کیا۔ میری بہت سی باتیں آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوں گی، میں کئی پہلوؤں سے آپ کی توقعات کے مطابق نہیں تھی، پھر بھی آپ نے مجھے اس گھر میں گوارا کیا۔ لیکن اب مجھے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا اچھی طرح احساس ہو گیا ہے۔ آپ جو غلطی مجھ میں دیکھیں مجھے فوراً ڈانٹ کر میری اصلاح کر دیں۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی، بلکہ آپ سے سیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی آپ کو مجھ سے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سارا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ سمینہ تھوڑی دیر تک خاموش رہیں پھر بولی، یہ ملازم بہت ہڈ حرام ہوتے ہیں، ان پر نظر نہ رکھی جائے تو کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ تم اپنی نگرانی میں سارے کام کرایا کرو، جاؤ اور دیکھو یہ کچن میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ابھی جاتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر بولی، چچی اگر آپ اجازت دیں تو میں گھنٹے بھر کے لیے امی کے ہاں سے ہو آؤں۔ میں انہیں جا کر یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ آج نہیں کل جانا۔ ساس نے تحکمانہ انداز میں فیصلہ سنایا تو وہ خوش دلی سے بولی، جیسا آپ کا حکم۔ سارا یہ کہتی ہوئی فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ کچن کے سمجھاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس نے آخر کار کوڑے مار مار کر چھٹے شخص کو اس گھر سے بھگا ہی دیا ہے۔ سارا کا فون بجا، اس نے نمبر دیکھا تو اس کی والدہ جمیلہ کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھا کر ان کو سلام کیا۔ جمیلہ نے چھوٹتے ہی پوچھا، بیٹا تم کیسی ہو؟ سب خیریت ہے؟ صبح تمہارے فون کے بعد سے میں بہت پریشان تھی۔ نہیں امی، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ عبداللہ صاحب کی باتوں پر عمل کر کے میں نے اپنا مسئلہ بڑی حد تک حل کر لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مگر بیٹا ہمارے مسئلے تو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ صبا ایک انتہا پر پہنچ چکی ہے تو سعد اور جنید دوسری انتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ کیا تم نائمہ سے بات کر کے عبداللہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات رکھوا سکتی ہو؟ ہاں امی کیوں نہیں، میں ابھی بات کرتی ہوں، بلکہ کل میں آپ کے گھر آ رہی ہوں، میں خود آ کر آپ سب کو ان کے پاس لے چلوں گی۔ آپ جنید اور سعد سے کہیں کہ وہ بھی تیار رہیں۔ ہاں بیٹا ان دونوں کو لے جانا بھی ضروری ہے، میں جنید کو چھٹی کروا لوں گی، سعد تو پہلے ہی فارغ رہتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ چلے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔